इंसानों की मौत दो तरह की है। बाज इंसानों की मौत ऐसे है कि जैसे किसी को फूल सूंघा दिया जाए तो जैसे वो खुशबू सूंघ कर खुश होता है, उसको फरहत महसूस होती है और आसानी के साथ जो है वो हर चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार होता है। तो बाज़ लोग ऐसे इस दुनिया से जाते हैं, फरिश्ता उनको सलाम करता है और आकर जो है उनको इस तरह से लेकर जाता है जैसे उनकी फूल जो है ना उसको सूंघा दिया जाए। लेकिन बाज़ लोगों की रूह जो कब्ज़ होती है, जब रूह उनकी निकलती है तो बहुत शदीद तरीके से, बहुत सख्त तरीके से निकलती है। रिवायात में मिलता है कि उसकी मौत ऐसे निकलती है जैसे कि कांटों के ऊपर अगर रेशमी लिबास को डाल दिया जाए और फिर उसको खींचा जाए तो जैसे एक एक तार जो उलझ जाती है कांटे के साथ, वैसे ही इंसान की रूह भी जो है निकलती है। और बाज़ रिवायात में ये है कि जैसे इंसान के रग रग को काट दिया जाए, उनको बिल्कुल कैंची के साथ काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, ऐसे तकलीफ होती है। एक दिन हजरत सलमान मुहम्मदी आए हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास और आकर उन्होंने अर्ज की, मौला मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि मौत क्या है, मौत का जायका कैसे होता है और मौत कैसे इंसान को आती है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम हजरत सलमान को लेकर कब्रिस्तान में गए। एक कब्रिस्तान के अंदर एक ऐसी कब्र का इंतखाब किया कि जो बहुत अरसे से बनी हुई थी, यानी वो बंदा काफी अरसे से वफात पा चुका था। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के इशारा किया और इशारा करके कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से और अल्लाह के हुक्म से उठ जाइए। वो मुर्दा वहां से उठा और जैसे ही वो मुर्दा उठा, उस मुर्दा ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उसके सलाम का जवाब दिया। उसने अर्ज़ की, मौला आपकी मेहरबानी, शुक्रिया जो आपने इस दुनिया में लौटने के लिए हमें जो है एक और फुर्सत दे दी। सलमान भी साथ में था। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा तेरे साथ कोई काम नहीं है, सलमान तुझसे कुछ पूछना चाहता है। सलमान ने पूछा, मैं तुझसे कुछ और नहीं पूछना चाहता, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताओ तुझे मौत कैसे आई है। या ये सुनना था या वो जो मुर्दा जिंदा हुआ था वो थर्राने लगा, कांपने लगा, उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार होने लगे। रो रो कर कहता है, सलमान सारी चीजें मुझसे पूछो लेकिन मुझसे ये ना पूछो कि तुझे मौत कैसे आई है। सलमान, बड़ा सख्त मरहला है जब इंसान की रूह कब्ज होती है। सलमान, मैं बीमार था, मेरे इर्द गिर्द मेरे बीवी बच्चे सारे बैठे हुए थे, मैं बड़ी तकलीफ में था, मुझे दर्द महसूस हो रहा था। इतने में मैंने क्या देखा कि एक हौलनाक किस्म की मखलूक मेरे सामने पांव की तरफ आकर खड़ी हो गई है। वो जैसे ही मुझे देखता तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे करंट लगा हो, बिजली का करंट लगा, मुझे तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने उससे कहा, तू क्यों आया है? सलमान, उसने मुझे कहा कि मैं आया हूँ तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं तौबा कर लूं, मैं अपने अमाल ठीक कर लूं। लेकिन उसने कहा, अब मोहलत तमाम है, मोहलत खत्म हो गई है, तूने इतने साल जिंदगी गुजारी है, तू नेक अमाल कर सकता था लेकिन तूने नेक अमाल नहीं बजा लाए, आज क्यों जो है ये वो कर रहा है? सलमान ये कहते हुए उसने मेरे अंगूठे को पकड़ा और एक झटका दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे घुटनों तक मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो, मेरे जिस्म के ऊपर तलवारें चला दी गई हो, मेरे जिस्म को कैंची के साथ काट दिया गया हो। मैं रो रो कर उसको कहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अतराफ में देखा, मेरे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, मेरी बीवी भी रोने लगी। अब उसने मुझे दूसरा झटका दिया। सलमान, यहाँ तक मेरा हल्क तक जो है वो इस तरह हुआ जैसे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। इसके बाद उसने मुझे एक आखिरी झटका दिया, उसके बाद मेरा पूरा जिस्म
ایسے ہو گیا جیسے کینچی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ سلمان اب میرے بچے رو رہے ہیں اور میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور میری بیوی رو رہی ہے، میری بچیاں رو رہی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں میں تمہارے پاس ہوں، میں کہیں نہیں گیا، لیکن وہ رو رہے ہیں، کوئی میری آواز نہیں سن رہا، میں اپنے بچوں کو دلاسا دینا چاہتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بندہ تو چل بسا ہے، یہ بندہ تو گزر گیا ہے۔ سلمان میرے لیے وہ وقت بڑا سخت تھا جب میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ اب خود یہ دیکھیے تو صحیح کہ جس جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو، جس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، جس کا جسم زخموں سے چور چور ہو، اس کو مجھے جب جو ہے تخت پر لٹایا گیا اور مجھے چاہتے ہیں کہ غسل دیں، سلمان جیسے ہی مجھے انہوں نے رکھا، مجھے ایسے لگا کہ میرے جسم کو جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرا دیا گیا ہو، کیونکہ میرا جسم تو پہلے ہی زخموں سے چور چور تھا۔ اب انہوں نے پانی ڈالا، جیسے پانی ڈالنا شروع کیا، میں پکار پکار کر کہتا رہا کہ میرا جسم زخموں سے چور چور ہے، میرے اوپر جو ہے پانی آرام سے ڈالو، آہستہ سے ڈالو۔ بس جب یہ مرحلہ بھی گزر گیا، اس کے بعد جو مرحلہ آیا وہ ایسا مرحلہ تھا، وہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ مجھے کفنا دیا گیا، مجھے کفن پہنا دیا گیا، اب میرے جنازے کو اٹھایا گیا، میرے بچے رونے لگے، بابا کو ہم سے جدا نہ کرو۔ بچیاں میرے جنازے کے ساتھ لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی، لیکن اس وقت میں پکار پکار کے کہہ رہا تھا پروردگار یہ کیوں مجھے بچوں سے جدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن اجل تھی، ہم نے جانا تھا، ہمیں جیسے جیسے قبرستان کے قریب لے جایا گیا، سلمان میں گھبرا گیا، میں رونے لگا، مجھے وحشت ہونے لگی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ کیوں؟ گھرے ہرے بھرے اور بسے ہوئے گھر سے مجھے ویران گھر کی جانب لے جایا گیا۔ عزیزان، یہاں پہ اسی لیے مستحب ہے کہ قبرستان میں جب لے جایا جائے تو جنازے کو 3 وقفوں سے قبر میں اتارا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحشت قبر ایسی ہوتی ہے، قبر کا ڈر ایسے ہوتا ہے کہ اس سے اس مردے اور اس لاش کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ عزیزان، یہ جب وہ کہتا ہے، سلمان کو کہتا ہے سلمان جب مجھے قبر میں ڈالا گیا، اندھیری قبر ہے، اب سارے لوگوں نے میرے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب مٹی ڈالنے لگی، میرے وہ بچے جن کے لیے میں نے حلال اور حرام کی پہچان نہیں کی تھی، جن کو میں نے بڑے نازوں سے پالا تھا، جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، اب وہ بھی میرے اوپر جو ہے مٹی ڈالنے لگے۔ سلمان، مجھے ڈر لگنے لگا، میں بہت بڑے گھر میں رہنے کا عادی تھا، اب چھوٹی سی قبر کے اندر، یہاں وحشت ہے، یہاں پہ اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ اتنے میں سلمان میں نے کیا دیکھا کہ سارے لوگ جانے لگے۔ جب سارے لوگ جانے لگے، اب جو ہے نا 2 فرشتے میری طرف آئے، وہ ایسے گرجدار آواز میں مجھے کہنے لگے بتاؤ۔ میں ان کو کہنے لگا بھائی آپ کون ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا منکر نکیرین ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربکا؟ میری زبان لڑکھڑانے لگی، ان کے ہیبت اور غصے اور رعب میں اضافہ ہونے لگا۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی کہ بھائی کہو کہ اللہ رب جلیل جو ہے میرا رب ہے۔ اوپر سے مجھے تلقین کا یہ لقمہ ملا، میری مدد ہوئی۔ میں نے ان کو فوراً کہہ دیا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ رب العالمین میرا جو ہے رب ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا بتاؤ تمہارے امام کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد میرے قبلے کے بارے میں پوچھا گیا، اس کے بعد میری کتاب کے بارے میں پوچھا گیا، میں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بتایا، میں نے قرآن کو کتاب بتایا۔ سلمان، اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا لکھو اور بتاؤ جب تم بالغ ہوئے تھے تو تم نے کون کون سے اعمال انجام دیے؟ سلمان، میں نے بہانہ کیا، میں نے ان کو کہا مجھے لکھنا نہیں آتا، میرے پاس کاغذ نہیں ہے، میرے پاس کوئی قلم دوات نہیں ہے جس کے ساتھ لکھوں۔
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کفن کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس کو اپنی انگلیوں گشت شہادت کے ساتھ کہا اس کے اوپر لکھو، اور وہ مجھے یاد دلاتے رہے، یاد کرو وہ وقت جب تم اسکول جا رہے تھے، راستے میں تم نے فلاں بندے کو گالی دی تھی، یاد کرو وہ وقت جب فلاں بندے نے تمہیں یہ کہا تھا، تم نے اس کو برا بھلا کہا تھا، ماں باپ کی تم نے نافرمانی کی تھی، نہ محرم کی طرف تم نے نگاہ کی تھی، یہ ساری چیزیں مجھے بتائی گئیں۔ اب میں ڈرنے لگا، ان سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، مجھے بھول گئی تھی لیکن اب مجھے یاد آنے لگی ہیں۔ انہوں نے جب سارا حساب و کتاب کر لیا، وہ چیز میرے گردن میں ڈال دی، جب گردن میں ڈالی، اب سلمان تم خود تصور کرو کہ جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، زخموں سے چور چور ہو، اس کے گلے میں ایک پہاڑ ڈال دیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میں نے ان کو پکار پکار کے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، تمہیں واسطہ ہے بزرگ ہستیوں کا، لیکن انہوں نے کہا یہ سزا نہیں ہے، یہ تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے جو تم نے گناہ کیے ہیں۔ سلمان جیسے ہی وہ گئے، اب میں نے دیکھا دائیں طرف سے ایک نور آ رہا ہے، بائیں طرف سے ایک نور آ رہا ہے، میری پائنتی طرف سے بھی نور، میرے جو ہے نا سر کی طرف سے بھی نور ہے۔ اس سے مجھے سکون ملنے لگا، مجھے فرحت ملنے لگی، مجھے جو ہے اطمینان ہونے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ نور کون ہے؟ ایک نور نے آگے بڑھ کے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری نماز ہوں جو تم نماز پڑھتا تھا، میں آج اللہ نے بھیجا ہے کہ قبر میں تیرا کوئی مونس و مددگار نہیں ہے، نماز اس صورت نور کی صورت میں جاؤ، اس کی قبر کو جو ہے منور کر دو، روشن کر دو۔ آ کر جو ہے وہ نماز میری مدد کے لیے آئی، دوسری طرف سے میری زکوٰۃ میری مدد کے لیے آئی، حج میری مدد کے لیے آیا۔ ایک نور ایسا تھا جس کی وجہ سے میری نماز میں نور تھا، میری زکوٰۃ میں نور تھا، میرے حج میں نور تھا، میرے روزے میں نور تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا نور ہے کہ جو اس عالم میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ساری چیزوں کا نور ہے؟ کہا یہ وہی ولایت آل محمد ہے، علی اور آل علی کی ولایت اور محبت ہے کہ جو تو دل میں رکھتا تھا، عشق کرتا تھا، وہ آج اس قبر کے اندر تیری مدد کے لیے آئی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں، آئیے ہم آج ہی توبہ کر لیں، خدایا ہمیں معاف کر دے، پروردگارا ہمیں با ایمان اس دنیا سے رخصت فرما، مولا کے عشق میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔